सनक गढ़ में एक और खुशगवार दिन था। चरिंद परिंद जानवर पौधे सब बहार के मौसम का मजा ले रहे थे। हर तरफ तितलियां उड़ रही थीं। एक फूल पे बैठती तो वहां से उठकर दूसरे फूल पर जा बैठती। हर तरफ फल फूल और दरख्त बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे। जंगल में तरह तरह के नए पौधे भी उग रहे थे। दरख्तों पे भी नए पत्ते उग रहे थे। नदी का ठंडा और मीठा पानी सुकून और ताजगी का एहसास दे रहा था। सब कुछ नया नया लग रहा था। ऐसे में सनकगढ़ के बासी भी अपने कामों के साथ साथ नए मौसम का मजा ले रहे थे। कई गांव वाले जंगल की ओर सैर करने जाते और घंटों नदी के किनारे बैठे रहते थे। बब्बन हलवाई, दारोगा जी और चंपक के साथ रोज जंगल में सैर को जाता। रास्ते में वो नदी किनारे रुकते और नदी में मौजूद मछलियों को दाना भी डालते थे। सारी मछलियां दाना खाने के लिए नदी के किनारे जमा हो जाती थी। इतने प्यारे मौसम को देखते हुए ढोलू और छोटू भी दद्दू से सैर करने की जिद करने लगे। दद्दू, चलो ना, बाहर कितना अच्छा मौसम है। मेरे सारे दोस्त सैर को जाते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। छोटू बोला, अरे बेटो, मैं अगर चला गया तो ये सनकगढ़ के काम कौन निपटाएगा। ऐसा करो, तुम लोग खुद ही चले जाओ या फिर थोड़ा इंतजार कर लो, कुछ दिन बाद ले जाऊंगा। दद्दू बोले, अरे पर दद्दू, कुछ दिन बाद तो ऐसा मौसम नहीं होगा, अभी ही चलते हैं। छोटू जिद करते हुए बोला, हाँ दद्दू, काम तो जिंदगी भर होते रहेंगे, लेकिन ये बहार का मौसम तो 1 साल बाद ही आएगा। ढोलू बोला, अच्छा बच्चों, मैं हारा तुम जीते, जैसे तुम कहो। तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं भी ये दवाई बना लूं, फिर हम चलते हैं। दद्दू बोले, अरे वाह, दद्दू जिंदाबाद, दद्दू जिंदाबाद। ढोलू और छोटू बोले। दोनों बहुत खुश हो गए और सैर पर जाने की तैयारी करने लगे। तैयारी करते करते छोटू ढोलू से कहने लगा, हम लोग नदी पे कश्ती की सैर भी करेंगे और मछलियों को दाना भी डालेंगे। ठीक है छोटू, जो तेरे जी में आए कर लेना। अपने सारे अरमान एक ही बार पूरे कर लेना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। ढोलू बोला, हाँ, बार बार कहाँ दद्दू राजी होंगे, एक ही बार सारा मजा कर लेंगे, ठीक है ना। छोटू बोला। दद्दू, ढोलू और छोटू घर से जंगल की तरफ निकल दिए। कुछ खाने पीने का सामान भी लिया और मछलियों को दाना डालने के लिए भी उठा लिया। जंगल की ताजा हवा और बहार का मौसम एक अलग ही लुत्फ दे रहा था। ठंडी ठंडी हवा जब बच्चों के गालों को लगती तो उनका दिल खुश हो जाता था। सब कुछ प्यारा और नया लग रहा था। जगह जगह फूल खिले हुए थे और दरख्त पे पत्ते नए उगे हुए थे। ढोलू और छोटू एक दूसरे के पीछे भागने लगे। अरे आराम से बेटा, ये ना हो कि तुम्हारा पैर फिसले और तुम नदी में गिर जाओ, ख्याल से खेलो। दद्दू बोले, ठीक है दद्दू। दोनों बच्चे बोले। कुछ देर बाद दद्दू, ढोलू और छोटू नदी के किनारे मछलियों को दाना डालने लगे। दानों को देखकर नदी में मौजूद सारी मछलियां नदी के किनारे पर जमा हो गईं। सब एक दूसरे से आगे बढ़कर दाना खाने लगती हैं। मछलियों को दाना खाता देखकर ढोलू और छोटू बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो सारे नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। ढोलू और छोटू थक गए थे और उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। खाने को देख वो पेट पूजा में मसरूफ हो जाते हैं। दद्दू भी उनके साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो सारे कुछ देर दरख्त के नीचे आराम करने लगते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही होती है और सब
اس کا مزہ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ مزہ اتنا آنے لگتا ہے کہ ان تینوں کو نیند آ جاتی ہے۔ اچانک ایک زور کا ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ددو، ڈھولو اور چھوٹو کو نیند سے اٹھا دیتا ہے۔ ڈھولو، چھوٹو کا بھی سامان اڑنے لگتا ہے، پر وہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، ددو بولتے ہیں۔ جی ددو، چلتے ہیں، ڈھولو بولا۔ ایک دم ایک اور ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے اور اپنے ساتھ ایک لال رنگ کا قالین اڑا کر لے آتا ہے۔ قالین آ کر ڈڈو، ڈھولو اور چھوٹو کے سامنے گر جاتا ہے۔ ارے یہ قالین کدھر سے آیا؟ چھوٹو بولا۔ لگتا ہے ہوا سے اڑ کر آیا ہوگا، ڈھولو بولا۔ پر یہ ہے کس کا؟ چھوٹو بولا۔ یہ قالین لگ تو بہت خوبصورت رہا ہے، اگر کسی کا نہیں ہے تو ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، وہاں جا کر بچھا دیں گے، کیا کہتے ہو؟ ددو نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے ددو، ویسے بھی اگر کسی کا ہوتا تو وہ خود ہی آ کر لے جاتا، ہم ہی گھر لے جاتے ہیں، ڈھولو بولا۔ ددو، ڈھولو اور چھوٹو نے سامان اٹھایا اور واپس گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچتے ہی ددو نے وہ قالین کھولا اور چھوٹو اور ڈھولو کے کمرے میں بچھا دیا۔ ددو آرام کرنے چلے گئے اور ڈھولو اور چھوٹو بھی کیونکہ تھک گئے تھے تو وہ بھی آرام کرنے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد چھوٹو اپنی کتابیں اٹھا لایا اور قالین پر بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگا۔ چھوٹو پڑھائی میں اتنا مصروف تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ قالین اب زمین پر نہیں رہا بلکہ وہ تو ہوا میں اڑنے لگا ہے۔ ڈھولو کی نظر جب قالین پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ آ آ آ ارے چھوٹو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈھولو بولا۔ ارے ڈھولو، نہ تنگ کر، ہوم ورک کرنے دے، مجھے پڑھائی کرنے دے۔ چھوٹو پڑھائی میں اتنا مگن تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہوا میں ٹہل رہا ہے۔ ارے چھوٹو، تو ہوا میں ہے، تو ہوا میں اڑ رہا ہے، ڈھولو بولا۔ مذاق مت کر ڈھولو، پڑھنے دے مجھے، چھوٹو بولا۔ ارے خود ہی دیکھ لے، تو قالین کے اوپر ہے اور قالین ہوا میں اڑ رہا ہے، ڈھولو بولا۔ جیسے ہی چھوٹو نے دیکھا کہ وہ تو ہوا میں ہے، اس کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ ددو ددو بچاؤ، ددو ددو، چھوٹو روتے ہوئے بولا۔ ددو بھاگے بھاگے کمرے میں آئے اور آتے ہی یہ عجیب منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قالین تو اڑ رہا ہے، ددو نے بولا۔ ددو بچاؤ بچاؤ، میں گر جاؤں گا، چھوٹو بولا۔ چھوٹو، تو ایسا کرو، نیچے چھلانگ مار دو، میں اور ڈھولو تجھے پکڑ لیں گے، ددو بولے۔ خدا خدا کر کے چھوٹو نے نیچے چھلانگ ماری اور ددو اور ڈھولو نے اسے پکڑ لیا۔ کچھ دیر تو ددو، ڈھولو اور چھوٹو حیران رہے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ۔ پر ایک بات تو ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی عام قالین نہیں ہے، یہ تو ایک اڑنے والا قالین ہے۔ اگلی صبح ڈھولو اور چھوٹو اسکول جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ددو ان کو اسکول چھوڑ کر آئے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ڈھولو اور چھوٹو نے اپنے دوستوں کو اڑنے والے قالین کے بارے میں بتایا۔ پتہ ہے، ہمارے گھر میں ایک اڑنے والا قالین ہے، میں اس پر بیٹھ گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑ گیا، چھوٹو بولا۔ میں نہیں مانتا ان سب فضول باتوں کو، اگر کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ، للہ بولا۔ اگر ثبوت چاہیے تو آ جاؤ ابھی ہمارے ساتھ اور خود آ کر دیکھ لو، ڈھولو بولا۔ ببلو، للہ اور موٹو ڈھولو اور چھوٹو کے ساتھ ان کے گھر آ گئے۔ ڈھولو اور چھوٹو قالین باہر نکال لائے۔ جیسے ہی سارے بچے اس قالین پر بیٹھے وہ اڑنے لگا۔ سارے بچے حیران اور پریشان رہ گئے۔ ببلو بولا، ارے 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 ارے، یہ تو اڑ رہا ہے، موٹو بولا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں، ہو ہو ہو۔ بس موٹو کو یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ قالین خود بخود اڑا اور پورے سنک گڑھ کے اوپر آسمان کی طرف چلا گیا۔ سارے بچے پہلے تو ڈر گئے،
لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کو مزہ آنے لگا۔ یہ دیکھو، بادل ہمارے کتنے قریب ہیں، ڈھولو بولا۔ ہاں، یہ دیکھو، میں تو ان کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں، ہو ہو، موٹو بولا۔ قالین نے بچوں کو سارے سنک گڑھ کی سیر کروائی۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو کر ان سب کو دیکھنے لگے۔ کیا داروغہ جی، کیا ببن، کیا خان صاحب، سب کے سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد قالین خود نیچے اتر آیا اور سارے بچے اس پر سے اتر گئے۔ سب گاؤں والوں کو پتہ لگنے کی ہی دیر تھی کہ ایک کے بعد ایک گاؤں والے قالین کی سیر کے لیے آنے لگے۔ ایک دن داروغہ جی اور ببن آئے اور ددو سے جادوئی قالین کی سیر کا کہنے لگے۔ ددو ٹھہرے سیدھے آدمی، انہوں نے ڈھولو کو آواز لگائی۔ ارے ڈھولو بیٹا، ارے او ڈھولو بیٹا، اپنے چچا ببن اور داروغہ کو بھی سیر کروا لاؤ قالین کی۔ ڈھولو اور چھوٹو داروغہ اور ببن کے ساتھ ان کو قالین کی سیر کرانے چلے گئے۔ ان لوگوں کو اڑنے والے قالین کی سیر کرتا دیکھ رجو چچی کا بھی دل للچا گیا۔ بھاگی بھاگی آئی اور بولی، ارے ڈھولو، تو میری للہ جیسا ہے، اپنی چچی کو نہیں سیر کرائے گا؟ کیوں نہیں چچی، آ جاؤ، ڈھولو بولا۔ ایک کے بعد ایک پورا سنک گڑھ قالین کی سیر کرنے لگا۔ ایک دن تو مہاراج بھی آ گئے اور ساتھ میں رانی اور شہزادی بھی تھیں۔ چھوٹو نے مہاراج کو پرنام کیا اور ان کو، شہزادی اور رانی کو، قالین کی سیر کو لے اڑا۔ شہزادی اڑنے والے قالین کی سیر کر کے بہت خوش ہوئی۔ ارے دیکھو، ہم کتنا اوپر آ گئے ہیں، ہاں ہاں ہاں، ارے ہم تو بادلوں میں پہنچ گئے ہیں، شہزادی بولے۔ مہاراج اور رانی نے بھی خوب مزہ کیا۔ ان سب کو قالین سے اترتے دیکھ بنسی لال نے قالین کو چرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ آدھی رات کو بنسی لال ددو کے گھر کے اندر گھس گیا اور چپکے سے قالین چرا کر لے گیا۔ صبح ڈھولو اور چھوٹو اور ددو پورے گھر میں قالین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، پر وہ کہیں نہیں ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب قالین کا کوئی سراغ نہ ملا تو سارے تھک کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف بنسی لال نے اڑنے والے قالین کا فائدہ اس طرح سے اٹھانا شروع کیا کہ وہ اس پر بیٹھ کر چوریاں کرنے لگا۔ جیسے ہی چوری کر لیتا تو وہ قالین پر بیٹھ کر بھاگ جاتا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ قالین پہ آ کر ببن کی ساری جلیبیاں چرا لے گیا۔ ببن اور داروغہ جی ددو سے مدد مانگنے ان کے گھر پہنچے۔ ددو، اب آپ ہی کچھ کریں، یہ چوریاں تو بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر بنسی لال کو نہ روکا گیا تو وہ ایسے ہی سارے گاؤں والوں کی چیزیں چراتا رہے گا، ببن بولا۔ ہاں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا جلد، میں آج ہی ناگ دیوی کے پاس جاتا ہوں، ددو بولے۔ ددو، داروغہ، ببن، ڈھولو اور چھوٹو ندی کے کنارے پہنچے۔ ددو نے منتر پڑھا، آجا دیوی آجا، سمسیا کو سلجھا جا۔ ناگ دیوی فوراً نمودار ہوئی۔ جی ددو، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ ناگ دیوی بولی۔ ددو نے ناگ دیوی کو ساری بات بتائی۔ اے دیوی، اب تو ہی بتا کہ اس قالین کو بنسی لال کے ہاتھوں سے کیسے لیا جائے۔ میں آپ کو ایک منتر بتاؤں گی، آپ وہ پڑھنا، قالین اپنے آپ نیچے آ جائے گا۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب قالین آپ کے ہاتھ لگ جائے اس کو جلا دینا تاکہ اس کا کوئی دوسرا غلط استعمال نہ کر سکے، ناگ دیوی بولی۔ ٹھیک ہے ناگ دیوی، ددو بولے۔ ددو، داروغہ، ببن، ڈھولو اور چھوٹو گاؤں واپس آ گئے۔ ددو کی نظر بنسی لال پر پڑی، وہ رجو چچے کی مرغیاں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ددو نے فوراً منتر پڑھا، آجا آجا نیچے آجا، قالین تو دھرتی پہ آجا، تیرا کام ہے اڑنا لیکن ابھی تو صرف نیچے آجا۔ بس یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ قالین خود بخود نیچے اتر آیا۔ بنسی لال پکڑا گیا اور داروغہ جی نے اس کو جیل میں قید کر دیا۔ ددو نے اس قالین کو جلا دیا تاکہ اس کا کوئی اور غلط استعمال نہ کر سکے۔ ددو نے ندی کے کنارے جا کر ناگ دیوی کا بھی دھنیہ واد کیا۔
You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.